देख रहे हैं प्रोजेक्ट HARP Exposed. Well, this fascinates me in part because, too, I remember reading the stories that China had used this during the Olympics, that the USSR had used this after Chernobyl to create rain clouds. I mean, did those really work then? We have some of these capabilities now? Inconclusive. Even in the 60s, the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War, to wash out the Viet Cong. Governments have been playing with this thing. Alleged to. Alleged to, right. Yeah. Now, we realize that for decades now, these governments have been alleged to have experimented with weather control, but nothing conclusive. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo-jumbo. We're actually using trillion-watt lasers now. And in the laboratory, sure enough, they precipitate rain out of water vapor. Sure enough, you can actually bring down electricity down the beam. And many other things, including the behavior of domestic animals. Such programs are being worked out all over the world, including those we're developing. In particular, we continued our work, followed an instruction by the Russian Security Council in 2006. Since then, we've been working following our own initiative, which is also partially financed by the Russian Space Agency. As a result, we've established a network of stations in the Russian Far East to monitor the ionosphere and predict earthquakes. In particular, this devastating earthquake in Japan, which we're now witnessing, was peaking already as the foreshocks had begun on the 8th of March with magnitudes of 7.2. So we see the shocks following one another, all of them with magnitudes greater than 5, the latest one being nearly 9. This is indeed a disaster. However, we can say that 7 hours prior to the quake in Tokyo, we could see the precursor, a change in the disturbance concentration in the ionosphere over Japan. But we could not tell exactly when it was going to happen, either in 7 hours as it did, or in an hour, or in 3 days. HARP का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे डार्पा भी कहते हैं, ने फंड किया। हार्प गकोना अलास्का में वाक़या है। ये जगह यूएस एयरफोर्स की थी जिस पर हार्प स्टेशन बनाया गया। हार्प दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो इंसानों के सुनने के लिए नहीं बनाया गया। इसका मकसद उस एनर्जी को जो इन एंटीनों से निकलती है उसको आसमान में फोकस करके ऐसी जगह भेजा जाए जिसे आयानोस्फीयर कहते हैं। हार्प के पास 180 एंटीनाज हैं जो कि 72 फीट ऊंचे हैं, जिनको आपस में ऐसे जोड़ा गया है जो एक ही बड़े से एंटीने का काम सरंजाम देते हैं। ये एंटीने फिजा में टन्स के हिसाब से एनर्जी भेज सकते हैं जिसे ELF वेव्स कहते हैं। हार्प फिजा में 3.6 मिलियन वॉट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजता है। ये किस कदर ज्यादा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो रेडियो स्टेशन इंसानों के लिए बनाए गए हैं वो 50,000 वॉट्स के होते हैं और हार्प 72,000 रेडियो स्टेशन के बराबर है जो कि 36 लाख वॉट्स फिजा में भेज रहा है, जिसका टारगेट फिजा में एक खास जगह है जिसे आयानोस्फीयर कहते हैं। अमेरिकन मिलिट्री का कहना है कि हार्प आयानोस्फीयर के बिहेवियर और इससे क्या क्या हो सकता है को स्टडी करने के लिए बनाया गया है और इस फैसिलिटी से सिविलियंस और मिलिट्री दोनों फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक और थ्योरी के मुताबिक हार्प फिजा में इतनी ज्यादा मिकदार में एनर्जी भेजकर इसे गर्म करता जा रहा है जो मौसम में तब्दीली का बायस बन रहा है। बेशक हार्प मौसम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। यूएस मिलिट्री इस बात से वाकिफ है, लेकिन वो इस बारे में अवाम को बताना जरूरी नहीं समझते। डॉक्टर ब्रूक्स एग्न्यू ने अपने कैरियर के 30 सालों में ELF वेव्स पर काफी रिसर्च की
اور ان کا ماننا ہے کہ ہارپ آیانوسفیئر پر اثر کرتا ہے جو موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ ڈاکٹر بروکس کا کہنا ہے کہ ہارپ ڈائریکٹلی تو اپنی مرضی سے آیانوسفیئر کے ذریعے موسم کو تبدیل یا کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن انڈائریکٹلی آیانوسفیئر کو اپنی جگہ سے ہلا کر موسم میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آیانوسفیئر ہارپ کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے گی تو باقی فضا کی جو تہیں ہیں وہ بھی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں گی، یعنی کہ اس سے اٹھ جائیں گی، تو جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر بروکس نے دکھایا کہ کیسے ہارپ موسم میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا جس میں انہوں نے ایک شیشے کے سلنڈر میں ایک مشین رکھی جو واٹر ویپرز بناتی ہے جس سے بادل بن جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس سلنڈر کو بادلوں سے بھرا، پھر ایک لائٹ آن کی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر ہوتا کیا ہے، اور اس سلنڈر کے اینڈ پہ نیچے ایک ELF ویو ٹرانسمیٹر رکھا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ڈاکٹر بروک نے صرف 100 واٹس استعمال کیے ہیں، اور جب انہوں نے ELF ویو ٹرانسمیٹر آن کیا تو بادل اوپر کو اٹھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا سارا موئسچر بھی ختم ہو گیا۔ اور ڈاکٹر بروکس کا کہنا تھا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ELF ویو ٹرانسمیٹر واٹر پارٹیکلز کو اوپر کی طرف بھیج رہا ہے، اور یہی سب کچھ ہارپ کر رہا ہے۔ صرف ہارپ ہی ایک ELF ویو ٹرانسمیٹر نہیں ہے، ایسے کئی ٹرانسمیٹرز پوری دنیا میں ہیں۔ امریکہ کے پاس 3 ہیں، ایک گکونا الاسکا میں، ایک فیئر بینکس الاسکا میں، اور ایک ایریسیبو پورٹ ریکو میں واقع ہے۔ رشیا کے پاس واسل سروسکی میں ہے، اور UN کے پاس ٹرومسو ناروے میں ہے۔ اگر یہ سب ایک ساتھ کام کریں تو پوری دنیا میں کہیں بھی موسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو طوفانی بارشیں کروا سکتے ہیں یا کسی جگہ کال پڑ سکتا ہے، اور بڑے بڑے سمندری طوفان جسے ہریکینز کہتے ہیں کو اپنی مرضی سے ان کی ڈائریکشن ان ہائی فریکوینسی ویوز کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی حکومت اس بات پر بضد ہے کہ یہ صرف ریسرچ فیسلٹی ہے جو سویلینز اور ملٹری دونوں کے کام آتی ہے، جبکہ آن لائن کافی ایسی ویڈیوز ہیں جو پروف کے ساتھ بیان کرتی ہیں، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے عجیب قسم کی تبدیلی موسم میں نوٹ کی گئی ہے، جیسے بڑی بڑی بارشیں، سیلاب، ہریکین، سمندری طوفان اور زلزلے۔ ہارپ 1994 سے کام کرنا شروع ہوا اور 2007 تک اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہارپ کو ملا کر 5 ایسے آیانوسفیئر ہیٹرز موجود ہیں، 3 امریکہ کے پاس ہیں، اور ایک رشیا کے پاس، اور ایک UNO کے پاس ہے، اور ایک اندازہ کے مطابق چھوٹے بڑے مزید 20 آیانوسفیئر ہیٹرز پوری دنیا میں ہونے کا اندیشہ ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے اس بات کو مانا جائے کہ ہارپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس آیانوسفیئر کو ہلانے کی طاقت ضرور ہے۔ آیانوسفیئر زمین کی فضا کی ایک لیئر کا نام ہے جس کے اندر آئنز اور فری الیکٹرونز ہوتے ہیں جو ریڈیو ویوز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ لیئر میسوسفیئر کے اوپر ہوتی ہے جو تقریباً 80 سے 1000 کلومیٹر زمین کی سطح سے اوپر ہوتی ہے۔ 2008 میں ہارپ کی کنسٹرکشن اور آپریٹنگ کاسٹ کے لیے $250 ملین کا ٹیکس فنڈ کیا گیا۔ 2013 میں نیوز میں رپورٹ آئی کہ اس پروگرام کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اس بات کا انتظار ہونے لگا کہ اب اس پروگرام کو کون چلائے گا، کیونکہ US ایئر فورس اور US نیوی کا اس پروگرام میں اور کوئی انٹرسٹ باقی نہ رہا تھا۔ پھر 2014 میں نیوز آئی کہ اگلے سال تک ہارپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور 2015 میں مڈ اگست میں ہارپ کی ہر ایک چیز کی مالکیت یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینکس کو ٹرانسفر کر دی گئی، اور اب یونیورسٹی آف الاسکا نے اسے پے پر ریسرچ پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر مزید کوئی کام نہیں ہو رہا، یعنی ہارپ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکن ملٹری کا ہارپ کو بنانے کا مقصد ایک ایسی شیلڈ ہوا میں بنانا تھا تاکہ اگر کوئی میزائل یا کوئی ایٹم بم امریکہ کے اوپر حملہ کرے تو وہ ہوا ہی کے اندر بلاسٹ ہو جائے اور اس کا کوئی اثر
امریکہ کے اوپر نہ پڑے۔ لیکن دوستو کچھ چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں جو انسان چاہ کر بھی ان کو نہیں چھین سکتا۔ خدا نے اتنے سال اس پروجیکٹ کو ناکام رکھا اور کامیاب نہ ہونے دیا، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو آج زمین پر کوئی نہ بچتا، اور امریکن ملٹری کا اس پروجیکٹ سے منہ موڑ لینے کا یہی مطلب ہے کہ اتنے سال وہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس وقت انسان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ خدا بن جائے، لیکن میرے دوستو خدا ہے، وہ موجود ہے اور وہ زندہ خدا ہے۔ اس کو اپنے نام کی غیرت ہے اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ واحد وہی ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ اور دوسرے کوئی خدا نہیں۔ انسان صرف ایک بشر ہے جس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو جب انسان کراس کرتا ہے تب خدا کا قہر جو ہے وہ بھڑکتا ہے۔ تو میرے دوستو واچرز، اس ویڈیو کو لائک کرو، اس ویڈیو کو شیئر کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ ہارپ کی ریالٹی کیا تھی اور خدا نے اس کو کیوں بند کروا دیا ہے۔ تو دوستو یہ تو تھی ریالٹی ہارپ کی، اور اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔